व्यूवर्स कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ जी आप खैरियत से होंगे। मैं ज़ियारात मदीना के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जी जो पिछले पार्ट में मैं आपको मस्जिद जुमा सही तरीके से नहीं दिखा सकी, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ। वो जी लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल आपके सामने जी मस्जिद जुमा है। और अगर आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको पास से जाके कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें आप, ये वाली मस्जिद जो है ये है मस्जिद जुमा। अब मेरे ख़्याल से कुछ क्लियर हुई होगी। और जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की पहली नमाज जो थी ना वो अदा की थी। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ मैं आपको एक और मस्जिद की ज़ियारत करवाती हूँ जिसका नाम है मस्जिद सुक्रिया। और मस्जिद सुक्रिया जो है ये तुर्की दौर की मस्जिद है और ये 300 साल पुरानी मस्जिद है। और ये 3 गुंबदों वाली छोटी मस्जिद है। और यहाँ की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजे से मदीने से आने वाले लश्कर को जो प्यासा हो गया था सराब किया था। और ये देखें, ये बिल्कुल अब ये हमारे राइट साइड पे आ जाएगी, छोटी सी मस्जिद है 3 गुंबदों वाली मस्जिद। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोजे से जो मदीना से आपके साथ मदीना से आने वाले लश्कर को जो प्यासा हो गया था फिर सराब किया था। और ये देखें जी, ये मस्जिद है बिल्कुल हमारे सामने। और ये तुर्की दौर की तमीर की गई मस्जिद है और 300 साल पुरानी मस्जिद है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोई इस्लामिक ज़ियारत तो नहीं है, ये जो बिल्कुल इसके बाद है वो ये वाली ये है जी तुर्की दौर का रेलवे स्टेशन। जब 100 साल पहले ये जो हुकूमत थी सऊदीया की, ये इनके पास थी, तुर्कियों के पास थी। और मक्का मदीना की जो हुकूमत तुर्कियों के पास थी, तो ये तब का तमीर किया हुआ रेलवे स्टेशन है। और अब आप देखें कितना डेवलप्ड लग रहा है ये। और ये कई साल पुराना रेलवे स्टेशन है। ये मेरे ख्याल से ऑपरेशनल नहीं है, इन्होंने इसके इर्द गिर्द बाउंड्री की हुई है और ये इन्होंने एक हिस्ट्री के तौर पे इसे रखा हुआ है। लेकिन वैसे वाकई वेल डन भाई, मैं इनको यही कहूँगी, ये तुर्किया दौर का रेलवे स्टेशन हमारे आज के भी रेलवे स्टेशनों से ज़्यादा बेहतर है। और अब चलते हैं जी, हमारी जो नेक्स्ट ज़ियारत है वो बहुत अहमियत की हामिल है, जिसकी मैंने पहले जब मैं उम्रा करने आई तो इसकी ज़ियारत नहीं कर सकी और मैंने इसकी वीडियोस देखी थी एक दो, और मैं बहुत रिग्रेट फील किया मैंने कि भाई ने इसकी ज़ियारत क्यों नहीं की। इसका नाम है जी बैतुल सबाया। यहाँ पे जी करबला से लुटा हुआ काफ़िला आया और इस घर में उन्होंने फिर आने के बाद यहाँ रहे थे। वो ये बिल्कुल सामने आपके, इसका नाम है जी बैतुल सबाया। ये वो घर है जहाँ पे करबला से लुटने के बाद, यजीदियों के शामियों के जुल्म बर्दाश्त करने के बाद जब काफ़िला यहाँ आके रहा था, और इसका नाम है जी बैतुल सबाया। और इन्होंने इसको भी बंद किया हुआ है और इसके इर्द गिर्द भी इन्होंने ये जाली नुमा ये लोहे की तारें वगैरह लगाई हुई हैं। और ये हमने उतर के नहीं, इसकी ज़ियारत हम लोगों ने यहाँ गाड़ी से बैठे बैठे की है। और ये देखें जी, अभी भी ये बिल्कुल हमारे सामने है। और जब मैं इसको वीडियोस वगैरह में पहले देखा, मैंने इसको यूट्यूब पे देखा, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ इसको देखूँ, लेकिन इन्होंने यहाँ पे उतारा नहीं हमें, क्योंकि शायद कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, कोई मसला था। तो अब हम लोग, ये था जी बैतुल सबाया, अहले बैत का घर शाम से, और ये शामी और कूफियों के जुल्म बर्दाश्त करने के बाद आके वो यहाँ पे रहे थे। इसके बाद जी अगली ज़ियारत हमारी बहुत अहम है, और ये है जी, ये एक मस्जिद है तो जिसका नाम है जी मस्जिद किबलातैन। और मस्जिद किबलातैन 2 किबलों वाली मस्जिद है। और ये मस्जिद जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है। और ये वो मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान अपना किबला जो था वो मस्जिद अक्सा से बदल कर मस्जिद अल हराम की तरफ किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फ़रियाद करते थे कि आपका किबला बदल दिया जाए और आपका किबला मस्जिद अल हराम यानी बैतुल्लाह जो अल्लाह ताला का घर है वो कर दिया जाए, इस तरफ कर दिया जाए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और आपको नमाज के दौरान ही अहकाम जारी किए गए, अल्लाह ताला की तरफ से आपको इशारा मिला और आपने ये अपना जो किबला है नमाज के दौरान में तब्दील किया। तो इसको कहते हैं जी मस्जिद किबलातैन, 2 किबलों वाली मस्जिद।
تو یہ اس وقت باقی تمام جو صحابی تھے انہوں نے آپ کے پیچھے پیچھے قبلہ بدلا، اور لیکن حیران بھی ہوئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، لیکن مولا علی نے آپ کے پیچھے فوراً سے اپنا قبلہ بدلا، اور بالکل انہوں نے سوچنے کا بھی وقت نہیں لیا، کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس دور کے لوگوں کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ ہم لوگ تو نام کی محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ عملی طور پہ سب کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ اور اب ہم جا رہے ہیں جی مسجد قبلہ تین کی طرف، اور یہ ہے جی 2 قبلوں والی مسجد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اور انہوں نے یہ فریاد تھی ان کی کہ بھئی یہ قبلہ مسجد اقصی، اور تمام لوگ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ جو تھا اول وہ مسجد اقصی تھی۔ تو اس کے بعد یہاں اس مقام پہ آپ ہم مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بدل دیا گیا۔ اب ہم اس مسجد کے بالکل سامنے، مسجد قبلہ تین کے سامنے، اور اب ہمارے جو قافلہ سالار ہیں ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ جو 2 نفل پڑھنے ہیں اس کی کیا نیت ہوگی۔ ابھی آگے چل کے یہ ہمیں بتائیں گے، آپ اس کی زیارت کریں۔ اور یہ بالکل مسجدہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہے جی مسجد قبلہ تین۔ اور یہاں پہ اتنے زیادہ کبوتر تھے کہ آپ جگہ جگہ پہ اس کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری ہے، یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کو کبوتر نظر آئیں گے، اور وہ ان کا دانہ بیچنے کے لیے لوگ ہوں گے، یعنی بہت اچھا لگتا ہے، بہت مدینہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے احساس کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی مسجد قبلہ تین کے ہم اب بالکل پاس پہنچ چکے ہیں، اور اب ہمارا آہستہ آہستہ یہ جو قافلہ ہے وہ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے، اور اب مولانا صاحب ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ لگ رہی ہے، اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے یہ مسجدوں مطلب کہ کچھ ختم نہیں کی ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے مولانا صاحب اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو یہاں پہ نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، آپ نے اس کی نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں ہدیتاً مسجد، اور قربت اللہ تعالیٰ کی قربت میں، تو یہ آپ کی جو ہے نا نماز ہوگی یہاں پہ۔ تو اب ہم اس مسجد کے اندر جا رہے ہیں یہاں سے، یہ آپ دیکھتے جائیں۔ بہت اچھا اور سنی ڈے تھا آج، اور ابھی ہماری کافی زیارات ہو چکی ہیں صبح سے اب تک، اور اس سے آگے چل کے ابھی ہماری اور بھی کچھ زیارات وغیرہ پڑی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، اب ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے لگا تھا کہ ظہر ہم لوگ مسجد نبوی میں ہی جا کے ادا کریں گے، لیکن ہمارا یہاں پہ ظہر کا ٹائم یہاں پہ مسجد قبلہ تین میں ہو گیا، تو ہمیں مولانا صاحب نے کہا تھا پہلے آپ 2 رکعت ادا کریں گے، 2 رکعت نفل ادا کریں گے مسجد کے، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کہتے ہیں اسے نماز ظہر ادا کریں آپ یہاں پہ اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ، اور پھر ہم آپ کو لے کے چلیں گے اگلی زیارت کے لیے۔ اب ہم اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور پہلے اس کے 2 رستے ہیں، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ جب میں پہلے آئی تو ہم لوگ اوپر گئے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ہمیں اوپر جانے سے منع کر دیا، شاید ہمارے پاس بیبی پروم تھا، اور ویل چیئر والوں کو انہوں نے اوپر جانے سے، اور بیبی پروم والوں کو انہوں نے اوپر جانے سے میرے خیال سے روکا ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہاں سے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی ہے، تو یہ ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں یہ لیڈیز منع کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں کیونکہ ہمارے پاس بیبی پروم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں، اور ویل چیئرز والوں کا بھی یہ رستہ نہیں ہے، تو جو ان کا پیسیج ہے وہ دوسرا ہے، ہم دوسری سائڈ سے اب جائیں گے۔ تو آپ کو میں اب اندر چل کے مسجد قبلہ تین کی زیارت کرواتی ہوں، اور یہ مسجد اسلام میں اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جی دیکھیں چھوٹے حاجی صاحب ہمارے مطلب کہ ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی وجہ سے انہوں نے ہمیں روکا، ان کی وجہ سے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ کچھ انڈر کنسٹرکشن بھی لگ رہی تھی، شاید نیچے والا حصہ اس کو کچھ وہ کنسٹرکشن وغیرہ کر رہے ہوں گے یہاں پہ، تو آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں انہوں نے یہ تھا اوپر والا راستہ، لیکن انہوں نے اس سائڈ سے بند کیا ہوا تھا، اور ہمارے گروپ کے باقی سارے لوگ میرے خیال سے وہ اوپر چلے گئے تھے، کیونکہ بہت کوئی بھی مجھے نا نیچے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اب ہم بالکل سیدھے جا رہے ہیں، اور سیدھے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ اس مسجد کی زیارت کریں، میرے ساتھ چلتے جائیں۔ یہ دیکھیں یہ والا بھی میرے خیال سے ڈور جو ہے اس کے اوپر سٹیئرز ہیں، یہ بھی اوپر جا رہا ہے۔
یہاں سے. اس کے بعد یہاں پہ آگے میرے خیال سے انہوں نے مصلی کی جگہ بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے وہ عورتیں جن کے پاس ویل چیئر تھی، اور وہ یہ دیکھیں ویل چیئر والوں کا میرے خیال سے یہ رستہ ہے تاکہ اوپر نماز ادا کرنے والوں کے لیے کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اور یہ دیکھیں عورتیں یہاں پہ اپنے جوتے وغیرہ اتار رہی ہیں، اور یہ سامنے بیٹھ کے انہوں نے مصلی بچھایا ہوا ہے. یہ ہے جی مسجد قبلتین. اب یہاں پہ ہم اپنی ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ 2 نفل جو ہیں مسجد کے وہ پڑھیں گے یہاں بیٹھ کے. یہ دیکھیں آپ، بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے. جو چیزیں انہوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں، باقی کافی زیارات تو انہوں نے ختم کر دیں، لیکن جو انہوں نے رکھی ہیں ان کو مینٹین بھی ویل مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے بیٹھ کے مسجد کے بھی 2 نفل اور ظہر کی نماز ہم نے اس کے ساتھ ادا کی، جماعت کے ساتھ ہم نے اپنی نماز ادا کی. اور نیکسٹ چلتے ہیں جی. نیکسٹ جو ہماری زیارت ہے ویورز، ہم یہاں سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. ہماری جو نیکسٹ زیارت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. اور یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین سے لڑائی ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے بدترین لڑائی ہوگی، وہ آپ پہ پتھر پھینک رہے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. یہ دیکھیں میں اس سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں، یہ یہاں پہ کچھ چیزیں پرچیز کر رہے تھے لوگ، اور یہاں پہ ان کے یہ دیکھیں ان کی بوٹیاں جو بڑی فیمس ہیں، جو لوگ دور دور کی مسلم کنٹریز سے منگواتے ہیں، مریم بوٹی، نبی بوٹی، یہاں سے جان مازیں وغیرہ، اور کچھ بہت سارے لوگ یہاں سے چیزیں جو ہے نا وہ لے رہے تھے. اب ہم جبل احد کی طرف جا رہے تھے، تو اس کے بارے میں اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین سے لڑائی تھی، اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں یہ وہ جگہ ہے، وہ عظیم مقام ہے جہاں پہ سید الانبیاء کی مشرکین سے لڑائی تھی. مشرکین مکہ کا حملہ بڑھ گیا تھا، پتھروں کی بارش تھی. ایک مشرک نے پتھر مارا، آپ کا سر پہاڑ پر لگا، وہاں سے پہاڑ کا حصہ نرم ہو گیا، اور وہاں پہ آپ جہاں پہاڑ آپ کے سر پہ لگا اور پہاڑ کا حصہ نرم ہو گیا تھا، وہاں پہ اس کا نشان تھا. اور جب میں پہلے آئی عمرہ کرنے کے لیے تو ہم نے پراپر وہاں جا کے، وہاں اتنی خوبصورت خوشبو تھی، میں قربان جاؤں آپ کی ذات مبارک پہ کہ میں حیران تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ حصہ ہی انہوں نے کاٹ دیا ہے. پتہ نہیں کیا ان کی سوچ میں ایسا آتا ہے کہ یہ اتنی ساری امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں، اپنے عظیم مقامات کو ختم کرتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ سب گیدر ہو رہے ہیں، اور ہمارے مولانا صاحب بھی ہم لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے وہ پہاڑ کا حصہ نرم ہو گیا، اور پھر نعوذ باللہ کسی مشرک نے آپ کو پتھر مارا اور آپ کے دندان مبارک بھی یہاں پہ شہید ہو گئے. پھر مولا علی نے اپنی تلوار سے آپ کا دفاع کیا اور آپ کے زخموں پر کیا پٹی کی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے تھے جنگ میں، تو اس پہاڑ نے آپ کو جگہ دی تھی. یہ درمیان میں پراپر اس کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں سے وہ گزر گئے تھے، اور پہاڑ نے آپ کو جگہ دی تھی. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جیتے جاگتے معجزات تھے، تو جن کے نشان بھی اب ان لوگوں نے ختم کر دیے ہیں. تو یہ آپ اس کی زیارت کریں، اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی یہاں پہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں کی حاضری نصیب کرے، اور کوئی اپنی زندگی میں رہتی زندگی میں محروم نہ رہ جائے ان جگہوں سے. یہاں پہ آج بھی میرے آقا، میرے مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات موجود ہیں. تو چلتے ہیں بھی اس سے آگے چل کے دیکھتے ہیں. بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پہ اس کے اطراف میں جتنی بھی زیارات ہیں. ابھی ہم مسجد قبلتین سے نکلے ہیں، اس کے بعد ہی ہم جبل احد کی سائڈ پہ آئے ہیں، اور جبل احد کے بعد اب میں آپ کو ایک چوکٹا دکھاؤں گی جہاں پہ جس کو انہوں نے بند کر دیا ہے، جو میں پہلے آئی بند نہیں تھا، اور وہاں پہ آپ کو میں لے کے چلتی ہوں. تو وہاں پہ جی اس کے اندر جو باہر انہوں نے سلاخوں سے اسے بند کیا ہوا ہے، اس کے اندر وہ چوکٹا یہ ہے کہ میدان احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. وہ 70 صحابہ کرام وہیں پہ اکٹھے دفن کیے گئے. تو چلیں آئیں چل کے ہم اس عظیم مقام کی زیارت بھی کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ، ان کی بھی قبر وہیں پر ہے. تو چلتے ہیں اور چل کے ہم زیارت، پھر ہم عظیم مقام کی زیارت کرتے ہیں.
آپ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی، اور آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو ابھی تک یہاں نہیں آ سکے، اور وہ لوگ بھی جو آ چکے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہو تو آپ کا دل ان جگہوں کے لیے بہت اداس ہوتا ہے، خاص کر مدینہ جو ہے نا وہ اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ بندہ بعد میں بہت اداس ہوتا ہے مدینہ کے بارے میں. تو اسی لیے اس کی ہر ایک جگہ سے، ہر ایک مقام سے انسان کو شدید محبت ہو جاتی ہے. تو چل کے ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور عظیم مقام کی زیارت کرواؤں گی. عظیم تو نہیں کہہ سکتے، پرسوس کہہ سکتے ہیں. اور وہ چوکھٹا یہ بالکل میرے سامنے، یہ دیکھیں، اس کے اندر ہے جو جنگ احد میں شہید ہونے والے 70 صحابہ کرام، اور جن کو اکٹھا دفن کیا گیا تھا. یہ یہاں پہ سب دفن ہے، اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کی بھی قبر ہے. تو پہلے انہوں نے کھولی ہوئی تھی، اور پہلے لوگ جاتے تھے، بالکل پہاڑ تھا، پہاڑ پہ چڑھ کے مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے اس کی زیارت کرتے تھے. لیکن اب انہوں نے اس کو پلین بھی کر دیا، یہاں پہ روڈ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بند بھی کر دیا لوگوں کے جانے کے لیے. اور یہ سامنے آپ کے سامنے دیکھیں، انہوں نے یہاں پہ اسے بالکل بند کر دیا ہے. تو یہ آپ نے اگر زیارت کر لی ہو تو آپ بھی بے شک آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، بے شک آپ نہیں آئے، لیکن یہ ہیں وہی عظیم مقامات. آپ بھی اپنی دعا مانگیں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کہاں کب کی اور کہاں بیٹھے کی دعا آپ کی قبول کر لے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے چل کے آپ کو میں وہ مقام دکھاتی ہوں کہ جہاں پہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور کس طریقے سے ان کی دردناک اور اذیتناک موت تھی جو مشرکین کے ہاتھوں ہوئی. تو وہ بھی مقام آپ کو میں آگے چل کے دکھاتی ہوں. اور لوگ وہ پہاڑ ہے اور لوگ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اوپر نہیں گیا تھا. اب ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ اس کی زبانی ہمارے مولانا صاحب سے کچھ سنیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آگے چل کے، کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے پھر وہ گائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں تو نہیں آپ کو بتا سکتی. یہ دیکھیں، اب ہم لوگ چل رہے ہیں اس مقام کی طرف جہاں پہ آپ کو شہید کیا گیا، اور دردناک طریقے سے کس طرح آپ کے یہ مولانا صاحب بتاتے ہیں ابھی آپ کو. پیچھے سنتا نہیں ہے، بس میرا ولاگ خراب ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. حضرات کرام، اس طرف سے یہ پہاڑ جبل احد، یہ ذرہ چھوٹی پہاڑی، اس کے درمیان یہ جگہ مشرکین مکہ کے اس طرف سے حملہ کرنے کی، ادھر مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 40 یا 70 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقرر کیا کہ جنگ کی جو بھی صورتحال ہو جائے تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. وہ تیر انداز تھے، جنگ فتح ہو رہی تھی. اس عالم میں مال غنیمت مسلمانوں نے لوٹنا شروع کیا، ان کے منہ میں بھی پانی بھر آیا، کہیں وہ سارا مال غنیمت لوٹ کے نہ چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ رکے، اور وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے آ گئے. پیچھے یہاں چھپا ہوا تھا خالد بن ولید، مشرکین مکہ کی فوج کے ایک دستہ کو لیے ہوئے. جب اس درے کو خالی دیکھا تو اس نے حملہ کر دیا. اس حملہ کے نتیجہ میں یہاں پر یہ جگہ یہ سامنے والی یہ جگہ جہاں سرخ آپ کو پہاڑی حصہ نظر آ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ کے ساتھ یہ جو سرخ حصہ نظر آ رہا ہے، یہ علامت ہے جہاں پر رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے. ایک غلام نے نیزہ مارا اور وہ نیزہ حمزہ کی شہادت حمزہ کے سینہ میں اتر گیا، جس سے
घोड़े की भीड़ से यहाँ गिरे। उसी शख्स ने उसके कहने पर यहाँ आपके सीने को चाक किया, यहाँ आपका कलेजा निकाल के उसे दिया, उसने चबाया, यहाँ उसने हजरत हमजा के कान काटे, नाक काटा, लब काटे, ऊँटे काटे, उसका हार बनाया, उसने अपने गले में डाला, क्या उसने खुशी का इजहार किया। यहीं पर रसूलुल्लाह ने आकर जब सुना कि हमजा की बहन सफिया आ रही हैं मदीना से, तो उनके लाशा को थाम दिया कि बहन अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकी। उसके बहन भाई का था। व्यूअर्स, ये थे ज़ियारत मदीना का पार्ट 2 और आई होप आपके लिए ये व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आपने भी अच्छे तरीके से हर मुकाम की ज़ियारत की होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, कुछ चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, ये इन अजीम मुकामात की अकीदत और ताज़ीम में है।